अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट रऊफ फातिर। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो करियर टॉक। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, पर्सनली स्पीकिंग वो मेरा अपना एक फेवरेट टॉपिक है, दैट इज़ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के बारे में एक सेंटेंस ऐसा है जो मैंने एक किताब में पढ़ा था, एंड आई ऑलमोस्ट कोट दैट सेंटेंस टू ऑलमोस्ट एवरीवन जिनसे भी मेरी मुलाकात होती है, जहाँ पर भी मैं पढ़ाता हूँ, जहाँ पे भी मैं उठता बैठता हूँ। और वो सेंटेंस ये है कि जिन्होंने लिखा था कि जिस कौम की यंग जनरेशन पॉलिटिक्स से दूर जाना शुरू कर देती है तो समझ लें उस कौम का ज़वाल शुरू हो जाता है। अब इस सेंटेंस में कितनी सदाकत है, ज़ाहिर है जो इस फील्ड से उसके एक्सपर्ट्स हैं और जो उसमें तजुर्बा रखते हैं वही हमें बेहतर बता सकते हैं। उसी सिलसिले में आज हम लोगों ने अपने स्टूडियो में दो ऐसे मेहमानों को मदऊ किया है, उनको हमने यहाँ पे इनवाइट किया है, जो कि माशाल्लाह एकेडमिक करियर में भी अपने एक ब्राइट स्टूडेंट्स रह चुके हैं। उसके साथ साथ पॉलिटिकल जितनी भी उनकी मतलब एफिलिएशंस हैं और पॉलिटिकल जो एक्सपीरियंस है उसको आगे साथ साथ लेके चल रहे हैं उसी फील्ड को। अपने स्टूडियो में आज हम लोगों ने जिन दो मेहमानों को इनवाइट किया है उनमें एक हैं राना उस्मान आरिफ साहब और जो दूसरे हैं वो हैं राना अजहर साहब। मैं चाहूँगा कि आप अपना एक छोटा सा तारुफ जो है हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ दे दें। जी, बहुत शुक्रिया राव साहब, आपने हमें अपने इस खूबसूरत से शो में इनवाइट किया। मेरा नाम उस्मान आरिफ है और बाय प्रोफेशनल मैं एक इंजीनियर हूँ। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके अभी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर कदम रख चुके हुए हैं और लाहौर की पीटीआई की यूथ का प्रेसिडेंट भी हूँ और हुकूमती पार्टी की यूथ ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं और चला भी रहे हैं। और इसी विजन के तहत कि हम इमरान खान की ऐसी यूथ बनाएंगे जो इमरान खान का बाजू बने और इमरान खान को वो यूथ दें हम जिसका ऐसी यूथ दें हम इमरान खान को जो यूथ इमरान खान डिज़र्व करता है। इसी यूथ की बेस पे हमने इलेक्शन लड़े थे और इमरान खान की पीटीआई की पार्टी बनी थी और इसी को लेके हमारा भी ये है कि हम बीइंग यंग लीडर्स अपने साथ सब स्टूडेंट्स को भी और सब यंग बंदों को अटैच करें जो कल को पाकिस्तान के लिए कारआमद साबित हो सके। बिल्कुल ऐसे बेसिकली यंग जनरेशन को इनकरेज करने का यही मकसद है कि यूथ आगे आए। जी अदर साहब प्लीज। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स और स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स में आना एक हमारे टॉपिक का हिस्सा है कि इसी तरह से ताकि वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो मैं एक्टिवली स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा हूँ। इंसाफ फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट लाहौर का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पंजाब रह चुका हूँ और इसी तरह डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर इंसाफ फेडरेशन को सर्व किया है। हमारा बेसिक पर्पस हमेशा से यही रहा है कि हम किसी तरीके से स्टूडेंट्स को इंगेज कर सकें, यंग जनरेशन को इंगेज कर सकें। तो अभी जो रिसेंट जिम्मेदारी एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर वो है सेक्रेटरी जनरल और यूथ विंग की और इंशाल्लाह इसी तरह बाकी खान साहब की साथ लेके चल रहे हैं और उनकी जो मैक्सिमम यूथ को स्टूडेंट्स को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आगे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। माशाल्लाह ज़बरदस्त। सर एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे जहन में है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हमारे यहाँ सोसाइटी में जो ना दो वर्ड्स आजकल बनते जा रहे हैं। इनिशियली एक था पॉलिटिक्स, अब पॉलिटिक्स के साथ साथ एक और वर्ड आ गया लोगों के जहन में, डर्टी पॉलिटिक्स। थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस पर रोशनी डालेंगे, क्या फ़र्क है दोनों में और क्यों ये दूसरा वर्ड भी हमारे जहनों में आने लग गया? अच्छा, मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स है ये बड़ा पाक वर्ड है और ये खिदमत है। आपको किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइज करना पड़ता है सोसाइटी को, या किसी कंट्री को चलाने के लिए या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए भी जब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएंगे, तब तक हम इस प्रोसेस का और तब तक हम तरक्की नहीं कर सके उस डिपार्टमेंट में, उस पर्टिकुलर कंट्री में हम डेवलप नहीं कर सकते। और हमें जब हम कहते हैं ना पॉलिटिक्स, इट मीन्स खिदमत। हमने आवाम की खिदमत करनी है, हमने आवाम को बेहतर मुस्तकबिल देना है, बेहतर फैसिलिटीज़ देनी है, बेहतर पाकिस्तान देना है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। बिल्कुल। जब हम अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से या फिर पिछली कुछ दहाइयों से
ہمارے جتنے بھی پولیٹیشنز رہ چکے ہیں وہ اس خدمت کی بجائے عوام سے نعرہ تو خدمت کا ہی لگاتے ہیں لیکن آ کے اپنی خدمت کرواتے ہیں، اور نہ صرف خدمت کرواتے ہیں بلکہ اس طرح کی پالیسیز اس طرح کی پالیسیز ڈیزائن کرتے ہیں کہ یہاں سے عوام کی جیب سے پیسے نکال لیتے ہیں وہ لوگ. بالکل ایسا. اور اس وجہ سے جو پولیٹکس کا ایک نام ہے، جو ایک بڑا مقدس جذبہ بھی ہے، بڑا مقدس پروفیشن بھی ہے، وہ آہستہ آہستہ سے خراب ہوتا چلا گیا. بالکل ایسا. آج ہم ایسی سٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں جب ہم کسی بندے کو پولیٹیشین کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیشین ہے یا یہ ایک لیڈر ہے، آٹومیٹکلی یہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ ایک کرپٹ آدمی ہے یا کرپٹ انسان ہے. حالانکہ اس پولیٹکس کی یہ ڈیفینیشن ہے ہی نہیں ہے. پولیٹکس کی ڈیفینیشن ہے خدمت. آپ نے آرگنائز کرنا ہے ہر چیز کو، پالیسیز بنانی ہے، ایسی پالیسیز جو عوام کے لیے، آپ کے ملک کے لیے، آپ کے اداروں کے لیے بہتر ثابت ہو سکے، آپ کے انٹرنل انفراسٹرکچر کو بہتر کر سکے. انفارچونیٹلی ہم ابھی تک اس لیول کو اچیو ہی نہیں کر پائے ہیں ڈیو ٹو مینی ریزنس. کوئی ایک اس کی وجہ نہیں ہو سکتی، اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. بالکل بالکل، آپ نے ٹھیک فرمایا. اظہر صاحب، آپ سے ایک کویشچن آپ نے فیس کیا ہوگا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ یوتھ ونگ میں ہیں، آپ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں ماشاءاللہ کچھ فیڈریشنز کے بھی. ہمارے جو ینگ جنریشن ہے وہ پولیٹکس سے دور جاتی جا رہی ہے، اور جیسا کہ میں نے شروع میں ایک سینٹینس بھی کوٹ کیا تھا کہ اگر ہماری ینگ جنریشن پولیٹکس میں نہیں آئے گی تو پھر ہمارا ملک کا مستقبل کیسا ہوگا؟ آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہماری ینگ جنریشن اس کو ایز اے فیلڈ نہیں دیکھتی؟ میں اس میں نا آپ کا جو پچھلا کویشچن جو عثمان صاحب نے آپ نے کیا تھا پولیٹکس اور ڈرٹی پولیٹکس، اس کو ساتھ کنیکٹ کر کے بات کروں گا کہ کیوں یوتھ اصل میں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. کیونکہ ایک بہت عجیب ورڈ، مطلب جو ایک ڈرٹی پولیٹکس ایک چیز آ گئی ہے، سامنے آ گئی کہ جی پولیٹکس ایک کام ہی غلط ہے، یہ غلط لوگوں کا پیچھے ہے، غلط لوگ کام کرتے ہیں، اس میں کام ہی غلط ہوگا تو اس لیے اس سے ذرا پیچھے ہٹا جائے. حالانکہ جیسے عثمان صاحب نے کہا یہ بڑا ایک مقدس پروفیشن ہے، اور اس میں خدمت کا ایک مطلب اس کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ خدمت کرنا، عوام کی، عام لوگوں کی خدمت کرنا، جن کی رسائی نہیں رکھتے اداروں تک. لیکن اب جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کیونکہ اس وجہ سے پولیٹکس اور ڈرٹی پولیٹکس کی وجہ سے وہ ایک اپنے آپ کو پیچھے ہٹتے گئے ہیں. لیکن اس کی میں اب بنیادی وجہ بھی قرار دوں گا، یہ پولیٹکس اور ڈرٹی پولیٹکس ورڈ بنے بھی اسی لیے ہیں کیونکہ جو عام بندہ ہے، جو عام اسٹوڈنٹس یا عام گھروں کے لوگ ہیں، وہ پولیٹکس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں، اور لوگوں نے ایز اے دھندا، ایز اے کاروبار اس کو لے کے چلنا شروع کر دیا پولیٹکس کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کاروبار ہے، تو کاروبار کرنے کے لیے اس لیے ہمیں جو ہے اسی کے مطلب کرنا ہے کاروبار. اور جو عام شریف لوگ ہیں، جو عام پڑھے لکھے اچھے لوگ ہیں، وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں. اسی وجہ سے یہ ڈسکریمنیشن بھی پولیٹکس اور ڈرٹی پولیٹکس والی بھی آئی، اور اسی وجہ سے لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ یہ غلط چیز ہے، اسے ہمیں مطلب نہیں کرنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اچھے لوگ پیچھے ہٹتے رہیں گے، اسی طرح برے لوگوں کو موقع ملتا رہے گا، برے لوگ آتے رہیں گے، اور یہ ورڈ بھی اور اسٹرانگ ہوتے جائیں گے پولیٹکس اور ڈرٹی پولیٹکس. اور عام لوگ جب پیچھے ہٹتے جائیں گے تو وہ جو پولیٹکس کا جو بیسک پرپز ہے، جس کی خدمت کرنا، ڈیلیور کرنا، وہ بھی فوت ہوتا جائے گا. پھر صرف یہی رہ جائے گا کہ جو اپنی تجوریاں بننی ہیں، اپنے کاروبار کرنے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو آگے آنا چاہیے، اپنی یونیورسٹی سے، انسٹیٹیوشن سے، کالجز سے اسٹارٹ لینا چاہیے، سوسائٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، تاکہ جو ایک لیڈرشپ ہے وہ ایک جو چند گھروں کے اندر محدود رہ چکی ہے وہ نکل کے، ان گھروں سے نکل کے عام لوگوں تک پہنچے. اور عام لوگوں کے تک جب پہنچے گی تو وہ عام لوگوں کے مسائل کو سمجھتے ہوں گے، تو آٹومیٹکلی لفظ کا مطلب بھی بدل جائے گا، بہتر ہو جائے گا، اور اوور آل لوگ پولیٹکس میں بھی آنا شروع ہو جائیں گے. بالکل. عثمان صاحب، ایک کویشچن ابھی جیسے اظہر صاحب نے ذکر کیا کالجز اور یونیورسٹیز کا، آپ کو لگتا ہے، بلکہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس چیز کو، فرام لاسٹ کپل آف ایئرز پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو بین کر دیا گیا ہمارے تعلیمی اداروں میں، بیسیکلی ان کی کیا وجوہات تھی، اور ان کے بین ہونے سے نقصان ہوا یا فائدہ بھی ہے کوئی؟ بالکل، ان سب کویسچنس کے لیے ایک کنیکٹیوٹی بنتی ہے. جو میں اسے اس طرح دیکھتا ہوں کہ ہمارے کچھ ایسے مافیاز
کچھ ایسے خاندان یا کچھ ایسے لوگ ہم پہ قابض ہو چکے ہیں یا ہم نے انہیں لیڈر بنا دیا ہوا ہے جو یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی پڑھا لکھا کوئی وی این والا بندہ آگے آئے. اگر کوئی وی این والا بندہ آگے آ جائے گا تو ان سب خاندانوں کا ان سب عناصر کا جو کاروبار ہے جو دھندا ہے وہ بند ہو جائے گا. جیسا اظہر صاحب نے کہا تھا کہ وہ ایک کاروبار بن چکا ہے. بالکل. اب وہ کاروبار اگر ان کا کاروبار انہیں لگتا ہے کہ اس طرح سے بند ہو جائے گا, وہ پالیسیز ہی ایسی ڈیزائن کریں گے کہ میرے آپ جیسے جو ویژن رکھتے ہیں یا جو ملک اور قوم کا درد رکھتے ہیں ایسے لوگ آگے ہی نہ آئیں. ٹھیک ہے, تو جو جیسا کہ آپ نے کویسچن کیا کہ یونیورسٹیز میں یا کالجز میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بین کر دی گئی ہے, یہ بھی اس سب جو کہتے ہیں نا کہ اس کی ایک کڑی ہے, اس سارے سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم نے کسی طرح سے بھی نئے لیڈرز ڈیولپ نہیں کرنے. اگر ہم نئے لیڈرز ڈیولپ نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی عوام کے پاس چوائس کیا ہوگی, وہی جو آلریڈی موجود ہے. اور اسی چوائس نے تو ڈلیور پہلے کیا ہی نہیں. اگر کیا ہوتا تو آج ہم یہ جو ڈفرینٹ سفر کر رہے ہیں ہماری پوری سوسائٹی اور ہم بحیثیت قوم اور ہمارا ملک جو سفر کر رہا ہے ہم سفر نہ کر رہے ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ناکام ہو گئے لیکن انہوں نے نئے لیڈرز ڈیولپ نہیں کیے, یا ان کا ویژن اتنا نہیں ہے کہ انہیں پتہ ہو کہ ہم نے لیڈرز بھی ڈیولپ کرنے ہیں, یا وہ انہیں پتہ ہے کہ اگر لیڈرز ڈیولپ ہو گئے تو ہمارے کاروبار میں بریک لگ جائے گی, نئے لیڈرز ہماری جگہ لے لیں گے اور ہم بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے. اظہر صاحب, کیسے انکریج کیا جائے نوجوانوں کو؟ بہترین, میں مطلب اس میں تھوڑا سا شاید آپ یہ سمجھیں کہ باعث ہو جاؤں, لیکن یہ باعث نہیں, لیکن اس کو سمجھ لیں کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی کریں. عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ ایک تو اسٹوڈنٹ پولیٹکس کو بڑھاوا دینے کے لیے ایس ایف کو انصاف فیڈریشن کا ایک وجود بنایا, اور اس کے بعد انہوں نے جو مطلب پاکستان کی ہسٹری میں شاید کوئی قائد اعظم کے بعد پہلا کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوگا جس نے یوتھ کو اسٹوڈنٹس کو انگیج کیا کہ آپ سب خود بھی پولیٹکس میں بھی ہیں اور ساتھ انگیج کیا, ان کو اس کے لیے انکریج کیا کہ ان کو آگے لانے کے لیے. جیسے مطلب ینگ یوتھ میں سے ایس ایف میں سے جو مطلب پولیٹیکل پارلیمنٹ میں منسٹرز بھی بن گئے ہیں, پارلیمنٹ بھی لے کے ہیں ان کو. اگر آپ نے تو میں ان کی مطلب ایگزامپل دے سکتا ہوں. تو اسی طرح باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی انکریج کرنا چاہیے اس سارے سسٹم کو تاکہ اسٹوڈنٹس کو انگیج کیا جا سکے. دوسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس فیڈریشنز ہیں جو آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے. جو پیرنٹس بیسکلی اپنے بچوں کو کیوں ڈرتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس انکریج نہیں کرتے کہ وائلنس کا بہت زیادہ عنصر آ گیا ہوا ہے. اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں سمجھا ہی جاتا ہے کہ جیسے ہی کوئی اسٹوڈنٹ پولیٹکس کرے گا تو وہ وائلنس کرے گا. پولیٹکس کا بیسیکلی سینونیم میں جو ہے نا اس کا ایک مترادف لفظ وائلنس, تشدد. تو یہ کوشش کرنی چاہیے. مطلب ہم نے جب ہماری جہاں تک ہماری ذمہ داری تھی ہماری, کیونکہ ہم ذمہ دار تھے اسٹوڈنٹ فیڈریشن ایس ایف کے, تو ہم نے وہاں پہ یہ چیزیں بڑی کنٹرول کی. اسی طرح میں ریکویسٹ کروں گا کہ باقی جو آرگنائزیشن بھی ہیں وہ بھی اس طرح کریں تاکہ پیرنٹس کو ٹرسٹ پیدا ہو کہ نہیں ہمارے بچے اگر جائیں گے اگر اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں وہ کچھ سیکھیں گے, نہ کہ وہ اس کے لیے مطلب اپنا ایندھن بنیں گے کسی پولیٹیکل پارٹی کا یا لوگوں کا. تو اس لیے یہ طریقے ہو سکتے ہیں, اس طرح کیا جا سکتا ہے. عثمان صاحب, ایک کویشچن, اگر ہماری ینگ جنریشن نہیں آتی سیاست کی طرف تو اپنے تجربے کو برے کا لاتے ہوئے پاکستان کے مستقبل کو آپ اگلے 20 سے 30 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں؟ بڑی خطرناک قسم کی سچویشن آپ نے تھوڑی سی بیان کی ہے اپنے اس کویسچن کے اندر کہ اگر ہماری ینگ جنریشن نہیں آتی تو میرا کراس کویسچن آپ سے یہ ہوگا, ڈو وی ہیو اینی ادر چوائس؟ آف کورس ناٹ. پھر تو ہم وہی ایک پرانے سسٹم کو لے کے چلتے جائیں گے نا. ول وی پروگریس؟ آف کورس ناٹ. وی ہیو ٹو انکریج. ہمارا ادھر آنے کا, ادھر بیٹھنے کا اپنا, یا پھر ہم لاہور کے اسٹیک ہولڈرز ہیں پی ٹی آئی کے, یوتھ ونگ کے, ہم دونوں پارٹیز کو, بلکہ لاہور کے اندر تو 2 پارٹیز ایکٹیو ہیں, میں بلکہ باقی ساری جماعتوں کو بھی کہوں گا اپنے یوتھ پہ انویسٹ کرنا سٹارٹ کریں. خان صاحب نے اپنی یوتھ پہ انویسٹ کیا تھا, وہ ایک پارٹی بنا کے آج پرائم منسٹر بن گئے یوتھ پہ انویسٹ کر کے.
تو میری دونوں تینوں بلکہ ساری پارٹی سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی یوتھ پہ انویسٹ کرنا سٹارٹ کریں. اگر ہم نے اپنی یوتھ پہ انویسٹ نہ کیا تو یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. بالکل. اگر کوئی لیڈر ڈیولپ نہ ہوا، موروثی سیاست، خاندانی سیاست چلتی گئی تو لوگوں کا سیاست پر سے اعتبار اٹھ جائے گا، لوگوں کا ہم سب سے اعتبار اٹھ جائے گا. اور اگر ہم سب سے اعتبار اٹھ گیا یا سیاست سے اعتبار اٹھ گیا تو وہ بڑی بیسیکلی وہ ایک ملک سے ہی پھر اعتبار اٹھتا ہے. پھر وہی ہوتا ہے کہ لوگ پھر دوسرے ملکوں میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، دوسرے ملک پر یہ دیکھتے ہیں. اور ہمارا ملک جس میں میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اب ہم اس پیارے ملک سے ایک اچھی ایکٹیویٹی کو پیچھے کر کے اور ایسے لیڈر ہم پہ قابض ہو جائیں گے جو لیڈر ڈیزرو بھی نہیں کرتے یا جو موروثی سیاست کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا مشکل رستہ ہی ہے، رستہ آسان نہیں ہے، لیکن رستہ یہی ہے، اسی پہ چلنا پڑے گا اور ہمیں انکریج کرنا پڑے گا. خان صاحب نے ہم پہ یوتھ پہ انویسٹ کیا، اسی طرح میں چاہتا ہوں باقی جو اپنی اپنی جماعت کے لیڈرز ہیں وہ بھی اپنی یوتھ پہ انویسٹ کریں تاکہ آج سے 20 سال بعد ہمارے پاس اچھے لیڈرز ہوں، پڑھے لکھے لیڈرز ہوں اور ایک کانسیپٹ، ایک ویژنری لیڈرز ہوں، ڈیولپڈ لیڈرز ہوں، نہ کہ اچانک سے لیڈر بننے والا بندہ آگے آ جائے اور وہ لیڈر بن جائے، ہمیں ڈکٹیٹ کرنے لگا. سر لاسٹ میں آپ دونوں سے چاہوں گا کہ ہماری جو ینگ جنریشن آپ کو سن رہی ہے، کوئی ایک چھوٹا سا پیغام، چاہے وہ اکیڈمک کریئر سے ریلیٹ ہو، وہ پولیٹیکل کریئر سے ریلیٹ ہو، پاکستان سے ریلیٹ ہو، کوئی ایک. دیکھیے پیغام تو سب کے لیے یہ ہے کہ اوبویسلی اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو دیر از اونلی ون وے کہ آپ اپنی اکیڈمکس پہ اوپر بھرپور توجہ دیں. سیکنڈلی صرف اکیڈمکس پہ توجہ نہیں دینی، ہمیں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز لینی ہے. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ صرف پولیٹکس نہیں ہے، وہ سپورٹس بھی ہے، وہ ڈبیٹ بھی ہے، وہ ڈرامہ سوسائٹیز بھی ہے. جب یہ سب گرو کریں گے تو پاکستان کا بہتر امیج جائے گا. پچھلے 15-20 سال سے انفارچونیٹلی پاکستان کا امیج بہتر نہیں جا رہا. ہم نے پاکستان کا امیج بھی بہتر کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بھی گرو کروانا ہے ایز اے پرسنالٹی. اور طریقہ یہی ہے، اس کا رستہ ایک ہی ہے کہ ہم اپنی ایجوکیشن پہ انویسٹ کریں اور ساتھ میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پہ ضرور انویسٹ کریں. اظہر صاحب پلیز ایک چھوٹا. میں اس کی خاص طور پہ بلکہ یہ کہوں گا اپنے تمام جو دوست ہیں، دیکھیں جو آپ جس بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ آپ ایجوکیشن سے ہوں، آپ انجینئرنگ، آپ ڈاکٹر ہوں، کوئی بھی اپنی جو فیلڈ ہے اس میں پرفیکشن لانے کی کوشش کریں، اس سے لوئل ہوں، اس سے بیسٹ کرنے کی کوشش. اپنی فیلڈ کے لیڈرز بنیں، اپنی فیلڈ کے لیڈرز بنیں گے تو کیونکہ ہر چیز کے اندر ساتھ مطلب پولیٹکس اور باقی چیزوں کے اندر تو بالکل آپ آئیں تاکہ آپ اچھے لوگ آگے آ سکیں. ساتھ اپنی فیلڈ کو میں بہتر سے بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کریں. جب آپ انڈیویجول بہتر پرفارم کریں گے تو اوور آل سوسائٹی بہتر پرفارم کرے گا، اوور آل ایز اے کلیکٹیو ہم انشاءاللہ اپنے ملک کو آگے لے کے چلیں گے. تو کوئی بھی یہ بندہ اگر کوئی آپ چھوٹے سے چھوٹا ایون کوئی بندہ اگر عام بندہ، میں فار ایگزامپل کوئی عام بندہ کہوں، کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام کر رہا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے کام سے کیا فرق پڑتا ہے، میں کیا کروں، میرے تو مطلب یہاں جہاں اتنے لوگ ہیں. جب انڈیویجول ٹھیک ہوں گے، انڈیویجول ٹھیک کام کرنے کی کوشش کریں گے، بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، جو کام جو ذمہ داری ان کو سائن کی گئی ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو اوور آل آرگنائزیشنز بہتر ہوں گی، اور آرگنائزیشنز بہتر ہوں گی تو اوور آل ملک بہتر پرفارم کریں گے. بالکل ٹھیک. سر آپ دونوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ لوگ اپنی مصروف ترین زندگی سے ٹائم نکال کر یہاں پر آئیں، اور ساتھ ساتھ معذرت بھی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر سارا دن کم ہے بولنے کے لیے، کیونکہ ہمارا ملک ہے اور ہم نے ہی اپنا حصے کا کام پورا کرنا ہے، تبھی پھر یہ ایز اے کلیکٹیو جو ہے وہ ملک آگے گرو کرے گا. تھینک یو سو ویری مچ فار کمنگ اوور ہیئر. سو ویورس، یہ تھے ہمارے مہمان. آپ لوگوں نے انہیں سنا ہوگا. میں آپ سب سے اپنے ویورس سے ایک ریکویسٹ کروں گا، ڈونٹ بی بائسڈ. ٹھیک ہے، ہم نے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ نہیں کرنا، ہم نے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو بہت زیادہ ٹارگٹ نہیں کرنا. ہم نے مطلب ملک کے بارے میں سوچنا ہے. پھر وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، ہم چاہتے ہیں سارے آگے بڑھیں، ہماری یوتھ آگے بڑھے، پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں تاکہ ایونچولی ہمارا ملک آگے بڑھے گا. تھینکس فار واچنگ اس. کیپ واچنگ. اللہ حافظ.